अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? आज मैं सीरतुन नबी सीरीज़ से एक अहम टॉपिक आप लोगों के सामने पेश करूंगा। मुख्तसर में ताइफ़ का वाक़या, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जितनी भी मुसीबतें आईं उसमें सबसे बड़ी मुसीबत जो थी वो ताइफ़ का था। तो ये मुख्तसर में जानने की कोशिश करेंगे हम लोग कि ये क्या था। तो ताइफ़ का वाक़या जो है ये कब पेश आया, ये समझ जाइए। शव्वाल 10 नबवी का ये वाक़या है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जो है उस वक्त 50 साल थी और दावत का आगाज़ के हुए 10 साल हुए थे। और ये समझिए कि आमुल हुज़्न के बाद पेश आया है। यानी जब चचा अबू तालिब और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया था और उसके बाद मक्का में जीना दोभर कर दिए थे मक्का वाले, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तरह से निकाल दिए थे, यानी जान लेने की प्लानिंग कर रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्टरनेट तलाश करने के लिए ताइफ़ गए थे। ताइफ़ समझिए कि मक्का से 60 मील दूर था। ये ट्विन सिटी है, समझिए जैसे बम्बई और पूना, तो वैसे ही जो है मक्का और ताइफ़ जो है, मक्के वालों की जो है बहुत सारे गार्डन वगैरह वहाँ थे। ये कब का वाक़या है? शव्वाल का 10 नबी का। 60 मील दूर है मक्का से ताइफ़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल गए थे और साथ में सिर्फ एक थे, अपने मुंह बोले बेटे ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ़ पहुँचे हैं तो वहाँ पर जो है कबीला बनु सक़ीफ़ के 3 सरदार, तीनों भाई थे रिश्ते में, उनसे जा कर के मिले हैं और उनको दावत दी है। एक का नाम था अब्द या लैल, दूसरे का नाम था मसूद, तीसरे का नाम था हबीब। ये तीनों किसके बेटे थे? अम्र बिन उमैर सक़फ़ी के। इन तीनों का दावत दिए अल्लाह की इताअत और अल्लाह की इबादत और अपनी इताअत की, लेकिन तीनों ने जवाब दिया जो दिल को चीर देने वाला था। एक ने कहा कि अगर अल्लाह ताला ने आपको नबी बनाया है तो मैं खाने काबा का पर्दा फाड़ दूँ, यानी क्वाइट इम्पॉसिबल है कि आपको अल्लाह ताला ने नबी बनाया है, ये हो ही नहीं सकता। दूसरे ने कहा कि अल्लाह ताला को आपके अलावा कोई मिला ही नहीं था क्या, कि आप ही को बना दिए। और तीसरे ने डिप्लोमेटिकल आंसर कहा कि मैं आपसे बात ही नहीं कर सकता। अगर आप वाकई में अल्लाह के नबी हैं तो कहीं हो सकता है मुझसे गुस्ताखी हो जाए, और अगर आप वाकई में नबी नहीं हैं तो मैं झूठे से बात नहीं करता। तो डिप्लोमेटिकल आंसर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ये कहा, अच्छा ठीक है आप नहीं माने तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसको यहीं पर बात ख़त्म कर दीजिए, किसी को बताइएगा मत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ़ में 10 दिन क़याम किए और फिर दूसरे सरदारों से भी बात किए, दावत दिए 10 दिन तक, लेकिन 10 दिनों के अंदर में किसी ने कबूल नहीं किया। पहले दिन 3 सरदारों ने भी, और 10 दिन के क़याम एक आदमी भी टस से मस नहीं हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचे कि वापस चलते हैं, लेकिन जैसे ही वापस चलने लगे तो उन लोगों ने औबाशों को पीछे लगा दिया कि इनकी खैरियत लो। तो सब ने एक ही जवाब दिया, हमारे शहर से निकल जाओ, हमारे शहर से निकल जाओ। तो 10 दिन के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, और जैसे ही निकले तो फिर जो है औबाश बदतमीज़ किस्म के लड़के वगैरह जो है पीछे पड़ गए। अब इस कदर पीछे पड़ गए कि भीड़ लग गई बदमाश बच्चों की। अब फिर वो लोग जो है बदतमीज़ियाँ करने लगे, गाली बोलने लगे, इवन के पत्थर वगैरह भी मारने लगे, दोनों तरफ से लाइन। अब बचाने वाले सिर्फ एक ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब सामने से अगर पत्थर आए तो सामने आ जाते, फिर पीछे से मारने लगते तो पीछे आते, दाएं से तो दाएं आ जाते। अब एक ढाल कहाँ कहाँ काम करे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहूलुहान हो गए, जूतियों में जो है खून जो है मतलब भर गया और चल नहीं पा रहे थे। किसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, लेकिन वो लोग जो है मतलब सताते चले गए। फिर ताइफ़ से 3 मील के फासले पर जो है जा कर के उतबा बिन नबिया और शैबा बिन नबिया, ये इन दोनों का एक बाग था वहाँ पे, वहाँ बाग में जा कर के पनाह ले लिए। तो फिर ये औबाश और बच्चे सब जो है भाग गए।
وہاں پہ جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگور کا ایک بیل تھا اس کے سائے میں جا کے بیٹھ گئے، دیوار کو ٹیک لگا کر کے۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ عتبہ اور شیبہ دونوں بھائی جو ہے باغ آیا ہوا تھا، گرمی کا موسم رہا ہوگا تو باغ کا جائزہ لینے کے لیے آیا ہوگا۔ اس نے دیکھا کہ ان کی یہ حالت ہے، مکے میں ہم لوگ ستاتے ہیں، طائف میں یہ لوگ ستا رہے ہیں، لیکن طائف والوں نے اتنا ستایا تھا کہ ان دونوں کو بھی رحم آ گیا۔ اور باہر میں تو آپ جانتے ہیں کہ گاؤں میں کتنی بھی دشمنی رہے، باہر ملتے ہیں تو دوستی رہتی ہے، تو ان دونوں کو بھی جو ہے رحم آ گیا۔ تو اس نے جو ہے اپنے غلام کو کہا، ایک انگور کا گچھا توڑا، خوشا، اور اس کو جو ہے کہا کہ جا کر کے ان کو دے آؤ۔ تو وہ جو غلام تھا اس غلام کا نام تھا عداس، اب وہ عیسائی تھا، کہا کہ ان کو جاؤ اور جا کر کے دے دو کہ بہت پریشان ہیں تو کچھ کھا پی لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے بھی تھے، تو ہاتھ سے اٹھائے اور جیسے منہ میں رکھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ تو عداس غلام جو تھا وہ چونک گیا، کہا کہ یہاں کے لوگ تو یہ کل جملہ نہیں بولتے ہیں کھانے سے پہلے، آپ کیسے بولے یہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں عیسائی ہوں اور میں نینوا سے آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم مرد صالح یونس بن متیٰ کی بستی کے رہنے والے ہو؟ اب عداس نے کہا کہ آپ یونس بن متیٰ کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یونس بن متیٰ میرے بھائی ہیں، کیونکہ وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ تو وہ چونک گیا اور ہاتھ منہ چومنے لگا ایک دم۔ اب عتبہ بن ربیعہ شیبہ بن ربیعہ دور سے دیکھ رہا تھا کہ ہم تو انگور لے کے بھیجے تھے کہ کچھ احسان کریں، لیکن یہ تو غلام ہی جو ہے یہ ہوگا۔ تو دونوں بھائی آپس میں بات کرنے لگے کہ یہ دیکھو ایک ملاقات ہوئی، ہمارے غلام کو بھی اس نے بہکا دیا، وہ ہاتھ پاؤں چوم رہا۔ دیکھ جب وہ عداس واپس آیا تو دونوں بھائی نے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے تھے؟ تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے تو اس کے دین کو فالو مت کرنا۔ اس نے کہا کہ وہ الگ بات ہے، لیکن اس روئے زمین پر اس سے بہتر انسان کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ تو جو ملتا ہے اثر ہی کر جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے بعد جب وہاں سے چلے تو قرن المنازل پر جو ہے جبریل علیہ السلام آ گیا۔ اور یہ سمجھ جائیے کہ کچھ دوری پہ جبریل علیہ السلام آئے بادلوں میں، اور سمجھے کہ ملک الجبال پہاڑ کے فرشتے بھی ساتھ میں تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ جو بھی معاملہ ہوا ہے سب اللہ نے دیکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپشن دیا ہے، یہ پہاڑ کا فرشتہ بھیجا ہے کہ آپ اگر حکم دیں تو یہ طائف والوں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دیں اور سرما بنا دیں گلاس۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ لوگ نادان ہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی پشت سے جو نسلیں نکلیں گی تو وہ اللہ کی عبادت کریں گی اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، ان کو معاف کرتے ہیں۔ تو یہ قرن المنازل پہ معاملہ ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر اور چلے تو پھر وادی نخلا میں کچھ دن قیام کیے۔ وادی نخلا میں جب قیام کیے تو ایک دن اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے تو جنوں کی ایک جماعت کی گزر ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھ رہے تھے تو وہ پوری جماعت رک گئی اور خاموشی سے سنے، اور پھر وہ لوگ ایمان لے کر کے داعی بن کر کے واپس لوٹے۔ اب اس کی خبر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جب نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کے پیچھے ایک جمعیت جنوں کی وہ ایمان قبول کر کے گئی ہے اور آپ کی دعوت کا پرچار کر رہی ہے۔ تو یہ ملک الجبال والا معاملہ کہ آپ کے ساتھ طاقت بھی ہے، اور یہ جنوں کی جماعت والا یعنی فرشتے بھی آپ کے ساتھ ہیں اور جنوں کی جماعت بھی آپ کے ساتھ ہے، تو یہ مکے یا طائف کے کچھ اوباش لوگ اگر آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو کیا فرق پڑتا؟ پوری کائنات آپ کے ساتھ ہے، خدا آپ کے ساتھ ہے، فرشتہ آپ کے ساتھ ہے، جنوں کی اچھی جماعت آپ کے ساتھ ہے۔ تو اس سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ مل گیا، اور پھر زید بن حارثہ کو بولے کہ اب چلو مکہ میں ڈٹ کے کام کریں گے، جب اللہ ہمارے ساتھ ہے، فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، جن ہمارے ساتھ ہیں تو کیا مسئلہ ہے۔ لیکن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ داخل کیسے ہوں گے؟ جیسے جائیں گے ویسے ہی قتل کر دیں گے، وہ لوگ تو پلان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ ہرا یعنی ہرا پہاڑ کے پاس پہنچے ہیں تو داخل ہونے سے پہلے داخلے کا انتظام کیا ہے۔ ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا اخنس بن شریک، یہ بنو خزاعہ کا تھا۔ اس کو بھیجے کہ مجھے تم امان دے دو۔ تو یہ امان مانگنا جو ہے بڑی کریڈٹ کی بات ہوتی تھی، کسی سے مانگنا۔ لیکن اخنس بن شریک نے کہا کہ دیکھیے میں آپ کو پناہ نہیں دے سکتا ہوں، کیونکہ میں یہاں جو ہے خود حلیف ہوں، میں یہاں کا جو ہے اوریجنل باشی نہیں ہوں۔ تو حلیف جو ہے اوریجنل لوگوں کے خلاف جو ہے پناہ نہیں دے سکتا، لہٰذا میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمرو کو درخواست کی کہ آپ مجھے اپنے پناہ میں لے لیجئے۔ اس نے کہا میں تو قریش کا ہوں، لیکن دیکھیے معاملہ جو ہے خاندانی ہے، میں بنو عامر کا ہوں۔ تو بنو عامر جو ہے وہ چھوٹا قبیلہ ہے، کم پاور والا ہے۔ تو بنو عامر کے جو پناہ جو ہے بنو کعب کے خلاف جو ہے لاگو نہیں ہوتی۔ تو اس لحاظ سے میرے بھی پناہ کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ پناہ وہ دے جو طاقتور ہو، منوائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا مطعم بن عدی کو خبر کہ آپ مجھے پناہ دے دیجئے۔ تو اس نے کہا ہاں میں پناہ دے سکتا ہوں۔ تو اس نے اپنے 9 بیٹوں کو جب بلایا اور پھر آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا خانہ کعبہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو چومے، 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے۔ تب تک جو ہے مطعم بن عدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے ساتھ حفاظت کرتا رہا۔ یہ احسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں بھولے، یہاں تک کہ جب جنگ بدر ہوئی ہے اور اس میں کفار مکہ سب قیدی بنے ہیں، بہت سارے مارے گئے ہیں، تو قیدیوں کو چھڑانے کی بات آ رہی تھی۔ تو کچھ قیدیوں کے لیے مطعم بن عدی کے بیٹے جو تھے جبیر بن مطعم، وہ درخواست دینے آئے۔ تو ان کو دیکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مطعم کے بیٹے ہیں، اگر مطعم زندہ ہوتا اور وہ ان تمام بدبوداروں کے بارے میں اگر درخواست کرتا کہ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے، میں درخواست کرتا ہوں، تو ان کا مجھ پر اتنا بڑا احسان ہے کہ میں سب کو فری میں چھوڑ دیتا۔ تو یہ سمجھے کہ کتنا نازک معاملہ تھا مکہ میں انٹری کا، پناہ کا۔ تو اس طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ میں داخل ہوئے مطعم بن عدی کی اس میں۔ اس کے بعد معاملہ کیا ہوا وہ انشاءاللہ ہم آگے بتائیں گے۔ جزاک اللہ۔